वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सहरी टाइम स्पेशल में हम हाजिर खिदमत हैं और गुफ्तगू हो रही है दूसरे पारे के खुलासे के हवाले से। और इससे कबल कि आप गुफ्तगू जनाब मुफ्ती मोहम्मद कमालुद्दीन रिज़वी साहब से दोबारा गुफ्तगू आप समाअत करें, हमारे साथ जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि जनाब मोहम्मद अलीम खान गौरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं जो सीनियर रहनुमा हैं JUP के, और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपसे मुझे मिल के आज बड़ी खुशी हुई। पहली बात तो ये है कि आज इस ट्रांसमिशन में आप मौजूद हैं और आप एक सियासतदां हैं। तो हमारे मुआशरे में इस वक्त जो सूरत हाल है वो आम सतह पर, अवामी सतह पर भी अदम बर्दाश्त है। लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे एक दूसरे को, और ये सिलसिला ऊपर से जारी है। जिस तरह के कौम का कोई बड़ा रहनुमा या लीडर जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करेगा, आपके सामने एक लोग मौजूद हैं कि जो लीडर उनकी ज़बान बोलता है उसके कारकुनान भी वही ज़बान बोल रहे होते हैं। तो अगर ऊपर से अदम बर्दाश्त होगा तो निचली सतह पर डेफिनेट यही हाल होगा। तो आप ऐसे एक सियासतदां हैं, रहनुमा हैं, तो आप क्या कहेंगे कि हमें अवामी सतह पर भी और हुक्मरान जो हैं उनकी सतह पर भी अदम बर्दाश्त जो पाई जाती है, कैसे इस मसले को हल करें? देखें, पहले तो बात ये अदम बर्दाश्त से के साथ साथ मैं इसको वसी तनाजुर में देखना चाहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ, मेरा मुशाहिदा ये है कि रमज़ान जब आते हैं तो लोग जोक दर जोक मस्जिद की तरफ जाते हैं, कुरान की तरफ आते हैं, नमाज रोज़ा शुरू करते हैं, और जैसे ही रमज़ान ख़त्म होते हैं फिर दोबारा अपनी उसी लाइफ में मगन हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब बाकी 11 महीने होते हैं तो फिर रमज़ान भूल जाते हैं, रमज़ान याद नहीं रहता, ना रोज़े याद रहते हैं। असल जो रूह है इस्लाम की, मज़हब की, वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो एक ट्रेनिंग का महीना है। ये एक हमें तरबियत दी जाती है, और इस तरबियत को बाकी 11 महीनों में इसका फोकस नज़र आना चाहिए जो नहीं आता। यही बात। तो अब ये हमें देखना है, हमें गौर करना है, पूरे माशरे की हमारी ये सूरत हाल है कि हम इसको एक मखसूस इबादत के लिए मुकर्रर कर लेते हैं और बाकी 11 महीने में इसको हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम, जैसा मैंने बयान किया, तो अब ज़रूरत इस बात की है कि रमज़ान में प्रैक्टिकल नज़र आए। रमज़ान में वो तमाम मामूलात ज़िंदगी जो आते चले जा रहे हैं वो मामूल के मुताबिक होने चाहिए, चाहे जाए कि हम मस्जिद और घर सिक्के में महदूद हो जाएं। और आमतौर पर ये होता है जो रमज़ान का महीना आता है, यार अब ये काम नहीं होगा, अब तो ईद बाद होगा, अब तो रमज़ान आ गया, अब ये काम नहीं होगा, अब ये काम नहीं होगा। मेरी नाक़िस राय में ये रूह नहीं है मज़हब की, बल्कि मज़हब की रूह ये है कि हम अपनी इबादत को जारी रखते हुए अपने मामूलात को कैसे लेके चलते हैं। इसी तरह हम अपने 11 महीने भी जो हमारे मामूलात होते हैं उन मामूलात में भी हमें इन चीज़ों का, सब्र का, तहम्मुल का, इबादत का ख्याल रखना ज़रूरी है। सही। अगर ये चीज़ें यानी कि हमारा जो रमज़ान की जो प्रैक्टिस है ये दूसरे महीनों के इसकी दस्तरस में हो, इसके अंडर में हो। जी हाँ। जब हम इस तरह का माशरा हम तश्कील देंगे तो हमारे आम लोगों में भी जो मज़हब के जो रूह है वो सामने आ जाएगी, और फिर ये जो अदम तशद्दुद, सब्र और जो भी कुछ है ये भी सब आना शुरू हो जाए। ये तो मैंने एक आम आदमी की बात की। अब सियासत में आ जाइए, चूँकि सियासी लोग भी इसी माशरे का हिस्सा होते हैं तो उनका भी रवैया इसी तरह का होता है। लेकिन मैं आपको खुसूसियत साथ एक बात बताना चाहूँगा। आपने कहा कि हमारे सियासी रहनुमा कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, मैं उस तरफ आना चाहता हूँ। बाकी लोगों को तो मैं नहीं जानता, मैं जिस कायद को जानता हूँ, अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, वो उस कायद का आप मामूलात देखिए। उस कायद के मामूलात ये थे कि दिन में सियासत करते थे, सुबह से लेकर शाम तक जलसे अटेंड करते थे, अपने रोज़ा अफ्तार की पार्टी अटेंड करते थे, पार्लियामेंट अटेंड करते थे, सियासी बयानात देते थे, लोगों से मिलते थे, और रात में तरावी पढ़ाते थे। न सिर्फ तरावी बल्कि तहज्जुद में भी कुरान सुनाया करते थे पूरी रात। और उसके बाद फिर बाकायदा हज़रत के घर पर जो है सुबह सहरी का एहतमाम होता था, और तमाम अहबाब के साथ सहरी करते थे। मैंने ये नहीं देखा कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना शाह नूरानी को कि उन्होंने कभी अपने मामूलात ज़िंदगी को रमज़ान की वजह से जो है वो प्रोलॉन्ग किया हो या उसको आगे बढ़ाया हो, बल्कि यहाँ तक ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है कि एक मरतबा पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था। पार्लियामेंट के इजलास में
اجلاس میں شام تک چلا. کہا گیا کہ حضرت آپ تراویح تو آپ یہیں پڑھا دیں, پارلیمنٹ ہاؤس میں پڑھا دیں. آپ نے کہا نہیں, میں تو جہاں پڑھاتا ہوں وہیں جا کے پڑھاؤں گا. باقاعدہ بائی آئے اور تراویح پڑھائی, اور اس کی بیان مثال یہ ہے کہ آپ نے 67 سال تک ایک ہی مسجد میں تراویح پڑھائی, 68 ایئرس. تو یہ رول ماڈل سیاست میں ہے. اسی طرح ہمارے جو علماء کرام ہیں, جو ہمارے دیندار طبقہ ہے, ان کا بھی یہی رول ہے. میں نے دیکھا ہے کہ علماء کرام رات کو تبلیغ بھی کرتے ہیں, تراویح پڑھاتے ہیں, لیکن دن میں ان کے معمولات چینج نہیں ہوتے. تمام چیزوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم شریعت کو, نظام مصطفیٰ کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کر دیں تو نہ صرف یہ کہ تشدد ختم ہو جائے گا, بلکہ رشوت, کرپشن, یہ سارے معاملات. چونکہ میں نے ایک ایسے قائد کی مثال سامنے رکھ دی ہے کہ اگر اس کو ہم وہ فالو کریں اور وہ فالو کرتے ہیں, وہ فالو کرتے ہیں شریعت کو, تو اگر ہم شریعت کو نافذ کر دیں اور ایسے قائد کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنے معاملات کو آگے چلائیں, تو میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ بالکل صحیح راہ پر گامزن ہونا شروع ہو جائے گا. اور تمام مذہبی جماعتوں کا یہی مقصد ہے. اب یہ چونکہ معاشرے, یہ لوگ بھی معاشرے سے آتے ہیں, تو کہیں شکایات بھی آ جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں پھر یہ کہوں گا کہ سیاست دانوں میں سب سے زیادہ مہذب اور بااصول آپ کو مذہبی جماعتوں کے سیاستداں ملیں گے. یہ بالکل سامنے آپ کے سامنے یہی میں مذہبی جماعتوں کے جو قائد ہیں وہ ملیں گے. ان میں کہیں اس طرح کی جو گفتگو آج کل جو سیاسی رہنما پائی جاتی ہے, وہ مذہبی جماعتوں میں کم از کم لوگ نہیں ملیں گے. یہ عامیانہ گفتگو نہیں. جزاک اللہ, بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا, بہت اچھی آپ نے ڈسکس کی کہ ہمارے جو پاکستان کے اندر اگر نظام مصطفیٰ رائج ہو جاتا ہے تو یہ جو مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں, عدم برداشت ہے, صبر کا ہے, اور دوسرے جو آپس میں اخوت کے جو معاملات ہیں, یہ طے ہو سکتے ہیں, حل ہو سکتے ہیں, ایک جگہ بیٹھ کر ہم اس کو حل کر سکتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو جماعتیں ہیں وہ آپس میں دست گرباں ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پورا میڈیا ان کو دیکھ رہا ہے, پوری عوام ان کو دیکھ رہی ہے, کیونکہ جیسا رہنما ہوگا ویسے ہی اس کے کارکنان ہوں گے. تو رمضان میں بھی وہ یعنی کہ سیاست کرنے سے اور اس طرح کی جملہ بازی سے باز نہیں آتے. کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں, یہ تو پوری معاشرہ, پورا سوسائٹی ہماری اس سے متاثر ہے. اب اس کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پڑھے لکھے لوگ ہیں, بلکہ ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ ہمیں ہر شعبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے میں ہم جو ہے وہ دیکھیں کہ کس قابل لوگ ہیں. ہر شعبے کے لیے ایک قابلیت مقرر ہے کہ اتنا قابل ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, یہ کوالیفیکیشن ہونا چاہیے تاکہ اپنے شعبوں کو چلا سکے. لیکن بدقسمتی سے سیاست کے شعبے میں کوئی قابلیت نہیں ہے. ایک قابلیت رکھی بھی تھی تو ختم کر دی, گریجویشن کی ڈگری. میری مراد یہ ہرگز نہیں ہے, میری مراد اس سے ہرگز نہیں ہے. قابلیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈگری ہولڈر ہو, بلکہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک تربیت یافتہ ہو. نہیں, اس کے لیے ایجوکیشن تو ضروری ہے نا سر, کہ آپ گریجویشن تو آپ کو کرنی چاہیے نا. آپ اتنی بڑی سیٹ پہ آپ جا کر بیٹھ گئے اور آپ گریجویٹ نہیں ہیں. بالکل تعلیم. اور یہاں ہمارے گریجویٹ جو کہ وہ مارے پھر رہے, ڈگریاں ہاتھ میں لے کے ان کو نوکری نہیں مل رہی, اور آپ کروڑوں روپے کے مالک بن گئے, پل بھر میں بن گئے, پتہ نہیں چلا. یہاں آپ کی اس گفتگو سے ایک اور بھی ایشو اٹھ رہا ہے کہ ہمارا جو شریعت کا جو نظام ہے, جو اسلام کا جو نظام ہے, وہ یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے. جو جمہوریت ہم سمجھاتے ہیں ایسی لنگڑی لولی جمہوری, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی جمہوریت نہیں تھی. بلکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ پہلے ہمارا شورائی نظام ہے. پہلے ایک شورا بنائی جاتی ہے, ایک شورا ہوتی ہے, وہ شورا کی قابلیت ہوتی ہے کہ یہ لوگ شورا میں آ سکیں گے. پھر اس کے بعد ان کی ووٹنگ ہوتی ہے اور الیکشن ہوتا ہے. تو گویا کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ گدھا کھڑا ہو جائے تو گدھوں میں گدھا منتخب ہو جائے گا. گدھوں میں گدھا منتخب ہو جائے گا, جو آج کل ہو رہا ہے. لیکن شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. شریعت یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر وہ اہلیت ہونی چاہیے جو لیڈرشپ میں اہلیت ہوتی ہے, اس کو صادق امین ہونا چاہیے. ہم نے آئین میں رکھ تو دیا صادق امین, لیکن بقول ہمارے جج صاحب کے کہ صادق امین پہ اگر ہم میجرمنٹ کرنا شروع کر دیں تو کوئی بھی اس میں نہیں آئے گا کہ صادق امین کون ہے. تو یہ ہمارا معیار یہ ہے کہ سچا ہو, وعدہ خلافی نہ کرتا ہو, ایسے لوگ ہوں. تب پھر یہ تو بات وہیں پر آ گئی جس طرح انہوں نے کہا, جج صاحب نے کہا کہ صادق و امین اگر ہم تلاش کرنے لگیں تو کوئی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کوئی ایسا فرد ہی نہیں مل رہا معاشرے کے اندر جس کو آپ. اور جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اتنی کرپشن ہو گئی ہے, اتنی کرپشن ہو گئی, ہم کرپشن پہ بات کریں گے تو ترقی رک
جائے گی. جی ہاں بالکل یہی ہے صورت ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم. تو کرپشن کا آپ کرپشن جو ہو رہی ہے آپ اس کو ختم کریں, نہ کہ جو ہے کہ آپ اس پہ جو ہے کہ اس کے بعد یوں نظر کہ ہم اس کو دیکھ ہی نہیں رہے. اچھا جو ہونا ہونے دیں. اس میں کیا اس میں جو رکاوٹ ہے, رکاوٹ کیا ہے؟ کچھ ہمارے کالے انگریز جو میں زیادہ ان کی وہ تصدیق نہیں کروں گا, بلکہ وہ لوگ ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ پی ایچ ڈی ہیں, بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, بڑے سوفیسٹیکیٹڈ, لیکن دین کا علم نہیں ہے, دین کا فہم نہیں ہے ان کے, دین کا فہم نہیں ہے. واہ واہ. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں علماء کرام ہمارے جو اب جو ہمارا نظام ہے اس میں دنیاوی تعلیم شامل, حالانکہ سلیبس میں شامل ہے لیکن ان اداروں میں تعلیم دی نہیں جاتی ہے. تو یہ بیچ میں اس پہ میں بحث میں نہیں جانا چاہتا چونکہ یہ بڑی لمبی بحث ہے. میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ کچھ بیوروکریسی کے مفادات ہیں, وہ ایسی چیزوں کو آنے ہی نہیں دیتے. حالانکہ ہمارے دستور میں یہ بات موجود ہے, جب 73 کا دستور بنا تھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ تمام قوانین کو اسلامی بنایا جائے گا ودن 10 ایئرس. صحیح, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, ہونا چاہیے تھا. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں صوبہ سندھ میں جو ہے وہ رشوت کے خلاف جو ہے وہ مہم چلی. رشوت خراب ہے, معاشی فلانا ہے, یہ ملانا, یہ فلانا, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے. لیکن کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں لکھا رشوت کے لیے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, دینے والا لینے والا دونوں جہنمی. کیونکہ دین سے وہ دور ہیں. صحیح, دین سے تو ان کو کچھ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی قریب سے نہیں گزرا, قریب سے نہیں گزرا. تو اگر ہم دین کو پکڑ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ تمام مسائل بڑے آرام سے حل ہو سکتے ہیں. اس میں رکاوٹ کون لوگ ہیں جن کے مفادات ہیں, جن کے بیوروکریسی ہے, صحیح, اور دوسرے ایسے لوگ یا کچھ لوگ ایسے معصوم لوگ ہیں, میں تو معصوم نادان لوگ ہیں جنہیں دین کا علم نہیں ہے اور وہ اننیسری دین کی مخالفت کرتے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی جناب علیم خان غوری صاحب کہ واقعی یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے, اور کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ جو پڑھے لکھا جو طبقہ ہے وہ دین سے دور ہے, دین سے دور ہے. جبھی تو کرپشن ہے, جبھی تو بدحالی ہے, جبھی تو پریشانی ہے, دنیاوی پڑھا لکھا شخص. تو جب بھی ہم دنیا کو اور دین کو الگ کریں گے تو پھر ہماری نجات نہیں ہے, اور تباہی کے راستہ ہم نے خود منتخب کر لیا کہ ہم نے, کیونکہ اسلام تو ہمارا مکمل ضابطۂ حیات ہے, ہر چیز اس کے اندر موجود ہے, تو ہم نے ایک کو پکڑ لیا, ایک کو چھوڑ دیا. یہ ہماری بدبختی و بدنصیبی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کا فہم و شعور عطا فرمائے. جناب مفتی کمال الدین رضوی صاحب, بڑی خوبصورت گفتگو کی جناب علیم خان غوری صاحب نے, اور آپ تفسیر کی طرف, خلاصے کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ جہاں سے آپ نے یہ بات منقطع ہوئی تھی وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. لیکن اس میں میں یہ چاہوں گا کہ آپ موضوعات جو ہے نا وہ اس پہ ڈسکس کر دیں, تاکہ کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑا قلیل ہے, کیونکہ سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو وائنڈ اپ اس انداز سے کریں کہ اس کے جو موضوعات ہیں وہ اس میں اس میں بہت سارے موضوعات اس کے اندر. میں چند بات عرض کروں گا صرف, چونکہ ٹائم بہت کم رہے گا میرے خیال سے. ایک تو جو ہمارے جناب محترم نے جو باتیں کی ان میں صرف میں ایک جملہ ایڈ کر دوں, پھر اپنی بات کی طرف میں جاتا, اگرچہ میرا موضوع وہ نہیں ہے. یہ سسٹم نہیں, آپ کا موضوع ہے, بات تو یہی آ گئی نا, بات وہیں پہنچ گئی. یہ موضوع آپ کا ہے, یہ موضوع ان کا ہے. ہم نے یہ پروگرام رکھا ہی ہے کہ سسٹم یہ پورا دین و دنیا کو ہم نے کمبائن کرنا ہے, یکجا کرنا ہے. یہ جو سسٹم ہے یہ پورا یعنی قریب سسٹم کہا جا سکتا ہے اس کو. اب یعنی پھر یہ جو لوگ اپنا کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں, جس کو انگریزی ایسی آتی کو انگریزوں کو انگریزی پڑھا سکیں, یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. ان کی تو یہ علامت ہے کہ مطلب کہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس چھوڑ دیں, اور ان کی تعلیم کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. بہرحال علم وہ ہے جس کو اللہ نے علم قرار دیا, رسول کریم علیہ السلام نے علم قرار دیا, اس پر پوری امت متفق ہے. باقی انگریزی پڑھنا, دنیاوی تعلیم جتنی میں ایسے کر لیجیے, ہاں پڑھنا ضرور چاہیے, مگر وہ بھی نہیں کہ پڑھ کر سورہ اخلاص بھی نہ آئے, نماز کا کوئی طریقہ نہ آئے. اکثر ہمارے سائنسدانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سورہ اخلاص غلط پڑھ رہے ہیں. جی میں موضوع کی طرف آؤں, اس کو اور ذرا تھوڑا سا ہم بڑھائیں. موضوع اچھا آ گیا تو میں انٹرپشن بھی کروں. بات اصل میں تھوڑا ایک سوال آگے بڑھائیں گے تاکہ ناظرین کو جو ہے وہ ذرا فہم اور سمجھ بھی آئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. صحیح. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ کیا جو ہم جو دنیاوی علوم پڑھتے ہیں, میتھمیٹکس ہے, سائنس ہے, کیمسٹری ہے اور بایولوجی ہے, کامرس ہے, کیا یہ علم ہے یا نہیں شریعت کی روح سے؟ نہیں, شریعت کی روح سے علم نہیں ہے. یہ نہیں ہے.
جی ہاں، یہ میں آپ کو اس سے قبل کیا گفتگو فرمائے، کیونکہ حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو علم کی شاخیں 2 شاخیں بتائی ہیں، ایک دین کا علم، ایک دنیا کا علم. دین کا علم بھی سیکھنا ہے، دنیا کا علم بھی سیکھنا ہے. یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. آپ ایک مہارت کہہ سکتے ہیں اس کو، آپ ایک فن کہہ سکتے ہیں. علم جو ہے، جو ہم چونکہ دین کے حوالے سے بات کریں گے، امام اہل سنت عصر حاضر کے بلکہ ماضی قریب کے بہت بڑے محقق امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے جو ہے علم سے متعلق جو اپنی تحقیق جو پیش کی ہے وہ یہی ہے کہ علم وہ ہے کہ جس میں آپ کو دینی فہم حاصل ہو دین سے متعلق. اب آپ اس طرف آ جائیں، جو چیزیں ہیں کہ جو ریاضی وغیرہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، وہ تمام چیزیں یہ انسان کی ایک ضرورت ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. ہاں، اگر ایک آلہ ہو دین کو سمجھنے کا اور دین کو آگے بڑھانے کا، تبلیغ کا، تو پھر اس پر بھی وہ ثواب ملے گا جو دینی علم کے حوالے سے ملے گا. لیکن بنیادی طور پر دین کے اندر علم جو ہے اسی کو کہا جائے گا جو جس کو اللہ پاک نے قرار دیا، جس کو رسول کریم علیہ السلام نے قرار دیا. میں اختلاف کروں گا آپ کی اس بات سے، اس بات کی رائے ہے، مگر بات میں نے وہ بتا دی جو امام سنت کی ہے. ایک اور مجھے تسلی کے لیے میں تھوڑا سا آپ سے، اچھا ہے تھوڑا سا علم میں میرے بھی اضافہ ہوگا کہ حضور نور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اطلب العلم ولو کان بالسین. جی ہاں، اگر چین جانا پڑے، چاہے چین بھی جانا پڑے آپ کو. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت چین میں قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی یا حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی؟ جی ہاں بالکل، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ چیزیں جو دنیاوی حوالے سے ہیں، دنیاوی تعلیم اور دنیاوی معاملات، تو قرآن کے اندر بھی اس کے حوالے سے تو اشارات ہیں، بلکہ اشارات کیا وضاحتیں بھی ہیں اور صراحتاً بیان بھی ہے. تو مگر اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ ہے یہ، اور چونکہ اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے. جی بالکل. اب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ علم تو وہ بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ مقصود وہ نہیں ہونا چاہیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جی بس سب سے اعلیٰ تو یہی ہے، جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے. وقت بہت کم رہ گیا شاید، تو میں قرآن کی تفسیر کی طرف آ جاؤں مختصر. تو ایک بات یہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابہ ان کی حقانیت اللہ پاک نے بیان کی. دوسری بات اس کے اندر ہم غریب امت کے لیے اور ہم گناہگاروں کے لیے اللہ پاک نے اس پارے کے اندر یہ نوید بھی سنائی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول تم پر نگہبان ہو جائے. نگہبان، گواہ اس کا معنی کیا ہے مترجمین نے، لیکن اس کا جو معنی ہے ہم مقصود جو ہے وہ رقیب اور مہیمن، یعنی نگہبان. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تمام اعمال سے تا قیامت مطلع ہیں، اور حضور جو ہیں وہ ہمارے اعمال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آگے قیامت کے دن گواہی بھی دیں گے. اور پھر یہ بھی حدیث میں ہے کہ میری امت اگر میں تمہارے برے اعمال کو دیکھتا ہوں تو میں غمگین ہو جاتا ہوں، جب میں اچھے اعمال کو دیکھتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں. تو اس کے اندر نوید رحمت ہے. اور حضور پاک علیہ السلام کی حیات اقدس کے بارے میں اللہ پاک نے اس کو واضح طور پر ارشاد فرمایا. تو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. مضامین تو اس کے اندر بہت سارے ہیں. اسی طریقے سے اس کے اندر ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضور کو مخاطب کر کے، لیکن اس سے جو ہے حضور مراد نہیں بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت مراد ہے، کہ اگر آپ ان لوگوں کی پیروی بھی کریں گے، مختصر میں عرض کر رہا ہوں، ان کے اگر آپ لوگ پیروی بھی کریں، میرے محبوب کریم علیہ السلام کی امت، اگر تم ان کی پیروی بھی کرو تب بھی یہ تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے، یہ تمہاری حمایت نہیں کریں گے. اللہ، آپ کچھ بھی کر لیں. آج ہمارے جو حکمران، ہم افرادی قوت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، تعداد بھی ہماری زیادہ ہے اور دفاعی قوت بھی ہمارے پاس بہت ہے، لیکن قوت ایمانی جو ہے وہ کمزور پڑ گئی. اور ہم نے جب ایسے لوگوں کو حکمران اپنے اوپر مسلط کر لیا کہ جو عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہیں، تو اب ان کو اب اس آیت کی نظر سے اب دیکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے، لیکن تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. تو اب ہم جو ہے خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اسی طرح اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر سے متعلق ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر بھی کرو، کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرو، کیونکہ جب بندہ شکوہ کرتا ہے تو اجر کھو دیتا ہے. صحیح. تو شکوہ نہیں کرنا چاہے، کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آ جائے. ماہ رمضان کے اندر یہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں
کہ ہم قرآن مجید بھی پڑھتے بھی ہیں. اکثر گھروں میں تقریباً گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے, خود بخود ذوق پیدا ہوتا ہے. اللہ یہ روحانی کیفیتیں مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو اس وقت ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن ہمیں کیا سکھا رہا, صحیح قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہوتا ہے. قرآن ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے, قرآن ہمیں جو ہے نماز کی تلقین کرتا ہے. اور اللہ پاک نے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا ہے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تم صبر کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ, کیونکہ وقت اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے اور بہت قلیل وقت میں یہ سب کچھ سمیٹنا بہت مشکل ہے, کیونکہ قرآن تو ایک سمندر ہے نا, اس کو تو ہم اس کا احاطہ کرنا, اس کو ایک کوزے میں بند کرنا, یہ تو بہت مختصر سے وقت میں کرنا بہت ناممکن سی چیز ہے. جی ہاں, اس کو کوزے میں نہیں بند کیا جا سکتا, کوزے میں نہیں بند کیا جا سکتا. وہ معنی ہے, وہ بحر ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن شریف کے اندر خود ارشاد فرمایا کیا وسعتیں ہیں, بلندیاں ہیں اس کی. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ. آپ کے تشریف آوری کا بہت شکریہ جناب مفتی کمال الدین رضوی صاحب, اور میں آپ کا مشکور ہوں جناب محمد علیم خان غوری صاحب, کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں جو آج کی جو تفسیر تھی اسی کے حوالے سے یہ موضوع کنیکٹ ہو گیا. جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ. ناظرین, آج کا جو سحری ٹائم ہے وہ اختتام کی جانب رواں دواں ہے اور وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اور جس طرح ہمارے اس پروگرام میں گفتگو ہوئی کہ ہمارے حکمرانوں پر گفتگو ہوئی, ان کا طرز زندگی کیا ہے اور کون سے علم ہمیں سیکھنا چاہیے, مفتی صاحب نے بھی اس میں ارشادات فرمائے قرآن کے حوالے سے بھی اور ان حکمرانوں کے حوالے سے کہ جو غلط رسم پہ چلے ہوئے ہیں, جو غلط کام کر رہے ہیں, یہ ہمارے نہیں ہو سکتے. جس طرح کے ان کے جو رویے ہیں وہ اپنی جگہ سب لوگوں کو پتہ ہے, لیکن صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ صبر کریں, برداشت کریں, کیونکہ روزہ نام ہی صبر کا ہے, برداشت کا ہے, ایک دوسرے کو دل سے تسلیم کرنے کا نام ہی روزہ ہے. اگر ہم صبر نہیں کریں گے, برداشت نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ رواداری نہیں کریں گے, یتیموں کا خیال نہیں کریں گے, غریبوں کا خیال نہیں کریں گے, تو یقیناً پھر ہمارے اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنے میزبان زبیر علوی کو سحری ٹائم سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ.